बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मुअल्लिमा सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा जी, आज का हमारा उन्वान है दरख्वास्त। बेटा जी, दरख्वास्त क्या है? दरख्वास्त के मायने हैं इल्तिजा करना, अर्ज़ी करना और किसी से कोई बात अपनी अर्ज़ करना। जी, दरख्वास्त के हिस्से कितने हैं? 3। पहला हिस्सा तखातुब का मतलब है कि आपकी शुरू में किस तरह आपने मुखातिब करना है। बाहिदमा जनाब, हेड मिस्ट्रेस साहिबा, बाहिदमा जनाब नाजिम साहब, यानी जिसके नाम भी आपने दरख्वास्त लिखनी है उसको किस तरह मुखातिब करना है। दूसरा हिस्सा हमारा है नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून में नहायत अदब से आपने अपनी बात उनके आगे पेश करनी है। और फिर लास्ट हमारा हिस्सा है इख्तिताम। इख्तिताम में आपने अपना नाम, पता वगैरह लिखना होता है। चलिएगा, आइएगा दरख्वास्त के मानी और मफ़हूम एक दफ़ा फिर देखते हैं। दरख्वास्त क्या है? दरख्वास्त कहते हैं फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इल्तिजा करना, अर्ज़ी करना, लेकिन उसके लुग़वी मानी अर्ज़ी, गुजारिश, किसी से अपनी ख्वाहिश करना, कोई आर्ज़ू वगैरह पेश करना। जी, आगे देखिएगा। इस्तिलाही तौर पर इनफरादी या इज्तिमाई मसला यानी मिला जुला या अकेले कोई मसला तहरीरी तौर पर किसी के नाम लिखना वो दरख्वास्त कहलाता है। चाहे वो नाजिम के नाम पे हो, चाहे हाकिम के नाम पर हो, चाहे अफसर के नाम पर हो, चाहे प्रिंसिपल के नाम पर हो। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाता है? दरख्वास्त, जो कि तहरीरी तौर पर होती है। आइएगा अपनी दरख्वास्त की तरफ। आज हमारी दरख्वास्त कौन सी है? आज हमारी दरख्वास्त है सफाई के बारे में। चलिएगा, इलाके की सफाई के लिए दरख्वास्त आज हमने तहरीर करनी है। सबसे पहले आप लिखना शुरू करेंगे बाहिदमा जनाब नाजिम साहब, इलाका हरबंसपुरा, लाहौर। फिर उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है और इसके बाद आपने जनाब आली लिखना है। बेटा जी, जो बाहिदमा जनाब नाजिम साहब है ये हमारा तखातुब है, यानी हम मुखातिब कर रहे हैं, पहला हिस्सा आ जाएगा। दूसरा है नफ्स मज़मून, जो अब हम लिखने जा रहे हैं। नहायत अदब से गुजारिश है, हमारे मोहल्ले में सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं। हो सकता है कोई हाकरूब हो जिसके ज़िम्मे इस मोहल्ले की सफाई हो, मगर हमने उसे कभी यहाँ आते नहीं देखा। इसका नतीजा ये है कि हर तरफ कूड़ा करकट पड़ा नज़र आता है, सारे मोहल्ले में बदबू फैली रहती है। ऐसे में ख़तरा है कि कोई वबा ना फैल जाए, कोई बीमारी ना फैल जाए। मेहरबानी फरमा कर आप किसी रोज़ खुद तशरीफ़ लाकर हमारी हालत ज़ार का जायज़ा लीजिएगा कि हम किस हालत में रह रहे हैं और सफाई का मुनासिब इंतज़ाम फरमाएं। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। फिर बेटा जी, मोरखा तारीख़ आपने लिखनी है। तारीख़, जिस भी तारीख़ को आप लिख रहे होंगे, 10 सितंबर 2021। फिर आपका इख्तिताम यानी अल-आरिज़, दरख्वास्त गुजार, अहले मोहल्ला और अलिफ बेजीम। बेटा जी, ये आपका काम सफ़ा नंबर 3839 का था। इसको बड़े अच्छे अंदाज में दिन तारीख़ लिख कर तहरीर करना है। अगले उन्वान की तरफ आइएगा। अगला उन्वान है हमारा जुमलों की तस्हीह, यानी जुमलों को ठीक करना। अब कैसे ठीक करना वो देखते हैं। पहला, जब किसी जुमले में इमला की गलती हो, यानी कभी ऐसा होता है कि किसी जुमले में इमला की गलती होती है। जैसे इज़्ज़त, उस्ताद की इज़्ज़त करो, ज़ोइन से लिखा हुआ है। इमला की गलती ज़ोइन ज़े आना है, तो अपनी इमला को सही कर कर लिखना। दूसरा देखिएगा, अक्सर कई अल्फाज ऐसे होते हैं जो वो बोले जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं लगता, लेकिन लिखने में उनके मायने में फ़र्क होता है। हमने जुमले के हिसाब से देखना होता है इसमें कौन से मायने वाला लफ्ज़ आएगा। जैसे लड़का इम्तिहान में फ़ेल हो गया, तो बेटे ये फ़ेल जो इन्होंने लिखा हुआ है गलत जुमले में वो है काम। सही हमारा जुमला है फ़ेल, यानी बच्चा इम्तिहान में बिल्कुल फ़ेल हो गया, रह गया है, यानी वो दूसरी क्लास में नहीं जा सकता। आगे देखिएगा। तीसरा, जब किसी जुमले में ग्रामर की गलती हो, कि बाज़ जगह ऐसा होता है का की जगह की लिखा जाता है, की जगह का लिखा जाता है, इसी तरह हैं की जगह हैं और हैं की जगह है, तो वो ग्रामर की गलती को दुरुस्त करना। ये आज की अखबार है, की जगह का आना था, ये आज का अखबार है। आइएगा जुमले की तस्हीह की तरफ। मुदर्रजा ज़ैल जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। पहला, सोना एक कीमती धात है। तो बेटे ये हमारी इमलाई गलतियां हैं, इमला की गलतियां हैं, इनको हमने तरतीब सही करके लिखना है। सोना एक
قیمتی قاف نقطوں والے سے آنا ہے، ٹھیک ہے، دھات توئیں کی بجائے تے سے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا احمد اسکول سے غیر حاضر ہے، احمد اسکول سے غیر حاضر، حاضر میں زے کی جگہ زغاد آنا ہے۔ نیکسٹ نمبر 3 ہے ہمارا، اکثر بچے امتحانات کو اہمیت نہیں دیتے، تو اس میں ملائی غلطیاں امتحانات اور اہمیت ہے۔ امتحانات میں ہے دوسرا آنا ہے اور اہمیت میں بھی ہے دوسرا آنا ہے۔ کھیوڑا میں نمک کی کان موجود ہے، تو بیٹا اس میں نمک اور کان غلط ہے۔ نمک نقطوں والے کاف سے نہیں ہوتا، ڈنڈے والے کاف سے ہوتا ہے، وہ ٹھیک کرنا ہے۔ اسی طرح کان بھی ڈنڈے والے کان سے ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، اس میں آسمان چمک، 2 غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ آسمان سے نہیں، سین سے۔ اور اسی طرح چمک قاف نقطوں والے سے نہیں بلکہ کاف ڈنڈے والے سے۔ نیکسٹ آئیے گا جملہ نمبر 6 کی طرف، احمد شرارتی لڑکا ہے، توئیں کی جگہ تے آنا ہے۔ نمبر 7، کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ بیٹے اس میں کائنات، نظام اور ذات 3 غلطیاں ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ کائنات ڈنڈے والا کاف آنا ہے، نظام میں زے کی جگہ زوئیں آنا ہے، اور ذات میں توئیں کی جگہ تے آنا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے گا 8، زندگی غموں سے پاک ہے، تو بیٹا جی ہماری زندگی جو ہے غائن سے نہیں گاف سے آنا ہے، غموں گاف سے نہیں غائن سے آنا ہے، تو اس کی اصلاح کرنی ہے آپ نے۔ اب لاسٹ ہمارے جملہ نمبر 9 ہے، ثنا امتحانات میں کامیاب ہوئی، تو بیٹے امتحانات ٹھیک ہے ہمارا، کامیاب میں ڈنڈے والا کاف آنا ہے، اس کو ٹھیک کر کے لکھنا ہے۔ اسی طرح زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو بیٹے زندگی غائن سے نہیں، ابھی میں بتا چکی ہوں گاف سے آتا ہے، زندگی اور موت تے سے آتا ہے، توئیں سے نہیں آتا۔ یہ آپ نے اصلاح کر کے اس کو دوبارہ سے تحریر کرنا ہے اور بہت اچھے انداز میں تحریر کرنا ہے۔ نیکسٹ ہماری تفہیم عبارت ہے، تفہیم عبارت شاعر مشرق علامہ اقبال کی ہے۔ آئیے گا اپنی تفہیم عبارت کی طرف۔ تفہیم عبارت کو کرنے کا طریقہ، تفہیم عبارت سے مراد کسی بھی دی گئی عبارت یا متن سمجھ کر پڑھنا، اور جو ہمیں سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات تحریر کریں۔ بیٹے تفہیم کا مطلب ہوتا ہے فہم، یعنی سمجھنا اور سمجھانا، عبارت کو غور سے سمجھنا، اس کے اصولوں کو سمجھنا، پہلے عبارت پڑھنا اور پھر اس کے سوالات کے جوابات تحریر کرنا۔ یہ ہماری عبارت ہے، عبارت کو غور سے پڑھیے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، کون ہمارے قومی شاعر تھے؟ علامہ اقبال، انہیں مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے، کسی مصور پاکستان کہا جاتا ہے علامہ اقبال کو۔ انہوں نے ایک ایسی قوم کو زندگی کا پیغام دیا جو ہمت ہار چکی تھی، ٹھیک ہے، تو جو مسلمان، ہندو اور انگریزوں کی چکی میں پس رہے تھے، انہیں نجات کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ایسے میں علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو کیا کرنا شروع کیا؟ دعوت عمل دی اور ان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ انہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے الہ آباد کے مقام پر مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا، یعنی اپنا پیغام دیا الگ وطن کے لیے۔ انہوں نے مسلمانان ہند کی رہنمائی کے لیے قائد اعظم جیسے عظیم، معزز، یعنی عزت دار انسان کا انتخاب کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا نیا اور مثبت انداز سکھایا اور ان کی زندگی سے مایوسی کے اندھیرے کو نکالا اور انہیں کس کی طرف لائے؟ امید کی روشنی سے آشنا کیا، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ یہ آپ کی عبارت تھی، آپ نے اس کو بڑے غور سے پڑھنا ہے اور پھر اپنے سوالات کے جوابات کو کیا کرنا ہے؟ خود تحریر کرنا ہے۔ پہلا سوال، ہمارے قومی شاعر کون ہیں؟ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا عبارت پڑھ کے، مصور پاکستان کن کو کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ قوم کی حالت کیا تھی اس وقت وہ آپ نے بتانا ہے۔ علامہ اقبال نے قوم کو کون سا پیغام دیا آپ نے وہ بتانا ہے۔ پیغام پتہ ہے نا کون سا دیا؟ اس وقت مسلمانوں کی صورتحال کیا تھی کہ جب مسلمان ہندو اور انگریزوں کی چکی میں پس رہے تھے، تو ان کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آپ نے ان کی صورتحال بتانی ہے اور اپنا کام بڑے اچھے انداز میں، اپنا جائزہ ٹیسٹ بہت اچھے انداز میں دینا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے گا ہمارا لاسٹ آج کا عنوان، موسم برسات، برسات کا موسم۔ جی بیٹا، برسات کا موسم کیسا ہوتا ہے؟ بہت اچھا۔ دیکھیے گا برسات کے موسم میں بارش ہوتی ہے، انسان کا دل خوش ہوتا ہے، انسان کو ہر چیز اچھی لگنا شروع ہوتی ہے اور انسان بہت اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب آئیے گا اپنے مضمون کی طرف، لیکن اس کو لکھنے سے پہلے آپ کو چند باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ آپ کی جو تحریک لکھائی ہے خوبصورت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کو لکھتے وقت آپ کو لفظوں کا چناؤ بہت اچھا کرنا چاہیے اور املا کی غلطیاں دور کر کے لکھنی ہیں اور بہت اچھی لکھنی ہے۔ آئیے گا، سب سے پہلے بارش کا یہ خوبصورت موسم، سورج کا بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنا، کبھی کوسے قزاق کے رنگوں کا افق پہ بکھرنا، کبھی نرم نرم بوندوں کا مٹی کو مہکانا، تو کبھی موسلادھار بارش کا رات بھر برسنا، بجلی کا چمکنا، بادلوں کا گرجنا۔ تو بیٹا جی یہ آپ نے لکھنی بھی ہے اور خود سے بھی تحریر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ بارش کا موسم کتنا حسین ہو، خوش نما ہوتا ہے جب ہر چیز ہمیں کیا لگتی ہے، نکھری نکھری، ہر پتا، ہر بوٹا، ہر گل خوشی اور سرمستی سے لہراتا ہے، مٹی کی سوندھی خوشبو حواسوں پر چھا جاتی ہے۔ یہ وہ موسم ہے جب دل بلا وجہ خوشی سے جھومنے لگتا ہے، جب ٹپ ٹپ کرتی بوندوں کی آواز موسیقی سے بھلی لگتی ہے، تب دل چاہتا ہے کہ تمام فکروں سے آزاد ہو کر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر ہر بوند کو اپنے اندر سما لیں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ہمیں بارش اچھی لگتی ہے ہم جا کے نہاتے ہیں، ہمیں بڑا ہی اچھا لگتا ہے اور ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ چلیں جی اب آگے چلتے ہیں۔ بارش تھمنے کے بعد لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، موسم کا لطف اٹھاتے ہیں، خرید و فروخت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو برسات کا موسم ہوتا ہے بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فصلیں جو ہیں وہ سیراب ہوتی ہیں، کھیت سیراب ہوتے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ بارش بھی کیا ہو جاتی ہے، نظام کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ تو بیٹا جی اس کے بعد لوگ موسم کا، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لوگ موسم کا لطف اٹھانے کے لیے پارکوں اور نہروں کا رخ کرتے ہیں۔ کسان اپنے کھیتوں کو پانی سے سیراب، اگر نارمل بارش ہے تو وہ سیراب جب دیکھتا ہے کسان تو بہت خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، برسات کا موسم اپنے فوائد کی وجہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ گرمی کے بعد یہ موسم آتا ہے اور بارش ہوتی ہے، انسان گرمی سے تھکا ہوتا ہے، گرمی سے اکتایا ہوتا ہے، تو اسے وہ چیز بہت اچھی لگتی ہے۔ تو بیٹا یہ ہمارے عنوان تھے، آپ نے اپنے عنوان کو، اپنی کتابوں کو کھول کر بڑے اچھے انداز میں کام کرنا ہے، انہی کی طرح ہیپی ہو کر۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔